बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक हम एक हैं। सबसे पहले अपने किसी पसंदीदा मिली नगमे के शेर की तशरीह कीजिए। मेरा पसंदीदा नगमा सोहनी धरती है, तो मैं इसी शेर की तशरीह करना पसंद करूँगी। वीडियो को रोकिए और तशरीह कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे हम देखें आज़ाद। इस शेर में शायर अपने पाक वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए दुआइया अंदाज में कह रहा है कि ए मेरे पाक खूबसूरत वतन, अल्लाह तुझे हमेशा शादो आबाद रखे। तेरा एक एक जर्रा, तेरा हर इलाका, हर गोशा, हर शय हमें अपनी जान से प्यारी है। हमारी इस दुनिया में जो शान व शौकत है, जो नाम है, वो तेरे दम से है। हमारी इज्जत, हमारा वक़ार तेरे वक़ार और इज्जत के साथ मुत्तसिल है। मेरी दुआ है कि जब तक ये दुनिया बाकी रहे हम तुझे यूं ही शादो आबाद देखें। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही जांचा है, सही जाने हैं आप। हम आज इंशाअल्लाह इस सबक के आखिर में इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म के अशार की तशरीह कर सकें। हमारा जो मौजू है वो है हम एक हैं। नज़्म को गौर से पढ़िए, वीडियो को रोकिए और नज़्म को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें सरगम, एक है हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जी, नज़्म लिखी है कलीम उस्मानी साहब ने। आगे बढ़ते हैं। अशार की तशरीह करने से पहले ज़रूरी है कि आपको मालूम हो शेर की तशरीह करने का तरीक़ाकार क्या है। शेर व शायरी में तशरीह अमूमन इसलिए की जाती है कि शेर में पोशीदा मानी व मफ़हूम को सादा अल्फाज में समझा जा सके। नज़्म हो या गज़ल, हर शेर अगले शेर का तसलसल होता है। ख़ास तौर पर नज़्म में हर शेर दूसरे शेर का तसलसल होता है, जबकि गज़ल में ऐसी कोई क़ैद-ओ-बंद नहीं है। गज़ल का एक शेर दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल यूं हम तशरीह के ज़रिए से शायर का मतलब और पूरी बात आसानी से समझ सकते हैं। तशरीह करने से पहले शेर को बगौर पढ़ें, नए और ख़ास अल्फाज के मानी लिख लें, फिर उन मानी को इस्तेमाल में लाते हुए अशार की तरतीब के मुताबिक जुमले तरतीब दें। शेर की तशरीह करते हुए अशार की तरतीब बदल नहीं सकते। मिसाल के लिए दर्ज झैल में चंद अशार मुलाहिज़ा हों। जैसा कि हमने शुरू में तशरीह करने का तरीका एक दफ़ा अयादा के तौर पे किया था, सोहनी धरती के अशार की तशरीह की थी, तो जिस तरतीब से मिसरे थे हमने उसी तरतीब से अशार की तशरीह की थी। आगे बढ़ते हैं। अशार की तशरीह करने का तरीका। अशार की तशरीह करते हुए पहले आपने हवाला मतन लिखना होता है, जिसमें ये दो चीज़ें शामिल हैं, नज़्म का नाम और शायर का नाम। उसके बाद हल लुगत, यानी आपने अल्फाज, जो अहम अल्फाज हैं या जो कदरे मुश्किल अल्फाज हैं, उनके अल्फाज और मानी, उनके मानी तहरीर करने होते हैं। उसके बाद मफहूम, यानी मिसरों को जुमलों में तब्दील करना और मज़ीद वजाहत के साथ बयान करना। लेकिन मफहूम ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है। मफहूम में तफसील नहीं दी जाती,
صرف مصروں کو جملوں میں منتقل کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح یعنی وضاحت۔ جیسے مفہوم میں جملے لکھے جاتے ہیں، تشریح میں شعر کی وضاحت کی جاتی ہے کہ شعر کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ شعر میں مزید کچھ مثالیں شامل کی جاتی ہیں، حوالے کے طور پہ دیگر شعراء کے اشعار بھی آپ حوالے میں شامل کر سکتے ہیں حوالتاً۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی آیت، کہیں کوئی اقوال زرعی میں سے کچھ شامل کرنا چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں ہم، تشریح کس طرح کی جائے۔ الفاظ اور معنی کو استعمال میں لایا جائے، مفہوم کو استعمال میں لایا جائے، شعری محاسن بیان کیے جائیں، اور پھر وضاحت۔ جب تک آپ کو الفاظ معنی معلوم نہیں ہیں آپ اس شعر کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ آپ نے نظم کو اچھی طرح پڑھنا ہے، لغت اس کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی اخذ کرنے ہیں، پھر اس کا مفہوم سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نظم میں جن اشعار کی آپ تشریح کر رہے ہیں، شاعر نے کن شعری محاسن کا استعمال کیا ہے، یعنی تشبیہ کا، تلمیح کا، استعارہ۔ یہ کمرہ جماعت میں آپ کو آپ کی معلمہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کرتی رہیں گی، بتاتی بھی رہیں گی۔ اور پھر آتی ہے وضاحت۔ وضاحت میں شامل ہے، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ شعر میں کیا مقصد ہے، کیا بات بیان کی گئی ہے۔ پھر آپ نے اس سے متعلقہ کچھ مثالیں دینی ہیں، اور پھر اس کے بعد حوالے کے طور پہ آپ اشعار یا آیت یا کوئی اقوال زرعی میں سے کچھ جو شامل کرنا چاہیں، تو یہ ایک معیاری تشریح بن جائے گی۔ اب دیکھیے، مشق کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ نظم پیش کر رہی ہوں، میں اس کی تشریح کر کے بتاؤں گی۔ اس کے بعد آپ کو مدد مل جائے گی کہ جن اصولوں کو ابھی ہم نے پڑھا ہے ہم ان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں، کیسے ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے۔ کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں۔ سورج ہے سرحد کی زمیں، چاند بلوچستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ اب ان اشعار کی تشریح ہم نے کرنی ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کی وضاحت۔ شاعر اس شعر میں یکجہتی کا درس دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، یعنی ہم نے جو اس شعر کا مرکزی خیال ہے، جو مقصد ہے، وہ سب سے پہلے ہم نے بیان کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے کہ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، یعنی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں یکجہتی کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے وطن کے باسی، تو بھی پاکستان کا حصہ ہے اور میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں۔ پاکستان مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے تو بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان میری آن میرا ایمان ہے، اس لیے تو بھی میری آن میرا ایمان ہے۔ آگے بڑھیں۔ کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں۔ آج کا جو مشکل دور ہے، آج کا جو مشکل وقت ہے، وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ خواہ مشکل وقت ہو یا آسان، ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔ اب رک جائیے، اب سنیے، دیکھیے، اس میں محاورے کا استعمال ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔ یہاں دراصل ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے مراد ہے ایک ہو کر یکجہتی کے ساتھ چلنا، آپس کے اختلافات مٹا کر، آپس کے جو قومی اختلافات ہیں، لسانی ہیں، جو بھی اختلافات ہیں انہیں مٹا کر ایک قوم کی حیثیت سے چلنا۔ سورج ہے سرحد کی زمیں، چاند بلوچستان ہے۔ دیکھیے، صوبائی تعصب کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہمیں ایک ہو کر چلنا چاہیے۔ ہمارا جو سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا، پہلے اس کا نام سرحد تھا، صوبے کا نام اب خیبر پختونخوا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت مسلم ہے۔ اگر خیبر پختونخوا ہے تو وہ سورج کی طرح روشن ہے، اور اگر بلوچستان ہے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، یعنی میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں، اس کی پہچان ہوں، اور تو بھی پاکستان کا حصہ ہے، اس کی پہچان ہے۔ ہم نے وضاحت کی، ہم نے اس کے بعد مثالیں دی۔ اب آپ حوالتاً کوئی دوسرا شعر اس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے
میں اس میں دوسرے نغمے کا شعر شامل کر سکتی ہوں، یا میں اس میں کوئی کسی اور شاعر کا شعر آخر میں لکھ دوں جو کہ پاکستان سے محبت کی عکاسی کر رہا ہو۔ تجھ کو معلوم ہے اس صبح کی خاطر ہم نے قتل گاہوں کو سجایا کبھی زندانوں کو، شاہراہوں میں کبھی اپنے سلاسل ٹوٹے، ہم نے اشکوں سے منور کیا تہ خانوں کو۔ یہ وہ محنت تھی جو پاکستان کے حصول میں آئی۔ آپ پاکستان سے محبت کا کوئی بھی شعر، آسان شعر جو آپ نے پہلے یاد کیا ہو وہ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی نیا شعر یاد کر کے تشریح کے آخر میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی تشریح جو ابھی میری آپ سے جس کے متعلق بات ہوئی تھی کہ یہ شعر نظم ملی نغمہ سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر صہبا اختر ہیں۔ شاعر اپنے ہم وطنوں کو یکجہتی کا درس دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اور تم ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں، ہم ہی پاکستان ہیں۔ دور حاضر کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر ترقی کی منازل طے کریں۔ وقت مشکل ہو یا آسان ہو، سب قومی اتحاد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ آخری مصروں میں شاعر خیبر پختونخوا کو سورج اور بلوچستان کو چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہاں میں نے شعری محاسن بھی بیان کر دیا ہے، یہاں پہ جو ہے مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو بھی مثال کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ قومی اتحاد ہوا، یا میرے ملک کی زمین کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں، میرے ملک کے صوبے سورج اور چاند کی طرح حسین ہیں۔ آپ کے لیے یہ آسان ہے کہ اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ تشریح کرنے کے مدارج، اس کا طریقہ، اس کے اصول کیا ہیں، پھر کوئی بھی شعر ہو آپ بآسانی اس کی تشریح کر لیں گے۔ تمام صوبے اپنی آب و تاب میں برابر ہیں۔ یہ ہے اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کاپی پر اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ کار تحریر کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو روکیں اور دوبارہ پیچھے جائیں اور وہاں سے تشریح کا طریقہ دیکھیں اور اس کو اپنی کاپیوں پہ لکھیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم ہم ایک ہیں سے اپنی پسند کے کسی بھی شعر کی تشریح اپنی کاپیوں پر انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کیجئے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ تمام طلباء کو 2-2 کے گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا اور آپ اس نظم کے 3-3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہے ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس بند کی تشریح کیجئے۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نظم ہم ایک ہیں کہ کسی بھی بند کا انتخاب کر کے اس کی تشریح لکھ کے لانی ہے۔ شکریہ۔